बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। गिल्ली के किनारे एक लड़का जमील नंगे पांव खड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे मगर आंखों में रोशनी थी। वो पुराने जूतों की दुकान के सामने झुककर बारिश का पानी अपने हाथों में जमा करके पीने लगा। इसी लम्हे एक चीख गूंजी। एक कार अचानक फिसल गई और सड़क के बीच रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत गिरी, सफेद लिबास की मालिका, जेवरात से लदी हुई। जमील दौड़कर आगे बढ़ा। इसने औरत को सहारा दिया। इसका चेहरा खौफ से सफेद था। बारिश तेज हो गई, बूंदे उनके चेहरों पर बजने लगे। औरत के हाथ कांप रहे थे। इसने जमील की तरफ देखा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। कार के अंदर से एक पुराना खस्ता बिक्से गिरा। जमील ने इसे उठाया मगर जैसे ही इसके हाथ लगे, एक ठंडी लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। औरत की आंखें फैल गईं। इसे मत छू, इसने लरजती आवाज में कहा। लेकिन जमील के हाथ जैसे जिम गए थे। इस बक्से की धात गर्म होने लगी। बारिश की आवाज मद्धम पड़ गई। सड़क पर सब कुछ ठहर गया। सिर्फ जमील का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे लगा जैसे बिक्से इसके अंदर कुछ कह रहा हो, कुछ जो लफ्जों में नहीं मगर एहसास में सुनाई दे रहा था। इसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई और फिर औरत की चीख एक बार फिर गूंजी, छोड़ दो इसे, अभी छोड़ दो। लेकिन जमील ने जैसे सुना ही ना हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया और बक्से से हल्की सी सुनहरी रोशनी फूटने लगी। औरत पीछे हटी, कदम फिसले, वो जमीन पर गिर गई। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। जमील के हाथों से धुआं उठने लगा। इसकी आंखों में रोशनी, आंसू और खौफ एक साथ सिमट आए। औरत ने बमुश्किल उठकर कहा, ये बिक्से, ये तो। लेकिन अल्फाज इसके लडों पर जिम गए। जमील ने आहिस्ता से सर उठाया और जो वो देख रही थी वो इंसान नहीं लग रहा था। औरत का सांस रुक गया। इसके सामने खड़ा जमील अब वो भूखा, नंगे पांव बच्चा नहीं रहा था जो चंद लम्हे पहले बारिश में कपकपाता खड़ा था। इसके गिर्द एक सुनहरी धुंध सी फैल गई थी, जैसे हवा में रोशनी बह रही हो। बारिश की बूंदें इसके जिस्म को चेओत मगर नीचे गिरने से पहले ही बुखारात बनकर गायब हो जाती। औरत के होंठ कपकपा रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। ये कैसे मुमकिन है, वो बड़बड़ाई। जमील की आंखें अब मुकम्मल तौर पर सुनहरी हो चुकी थीं, जिनमें कोई बचपन, कोई भूख, कोई खौफ बाकी नहीं था। वो खाली नजरों से औरत को देख रहा था, जैसे वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो मगर याददाश्त कहीं बहुत पीछे छप गई हो। तुम कौन हो? औरत ने लरजती आवाज में कहा। जमील के होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। इसके हाथों में बिक्से अब आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसके जोड़ों से एक मध्यम सा सिया धुआं निकल रहा था। औरत ने पीछे हटने की कोशिश की मगर पैर पानी में फिसल गया। वो जमीन पर गिर गई। इसके हाथ की उंगलियों में मिट्टी, पानी और खौफ यकजा हो गए। ये बिक्से, ये लनती शय, वो सिसकियों में बोली। मैंने इसे बरसों पहले छुपाया था। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए था। जमील की नजरें इस पर जिम गईं। इसने पहली बार लब खोले, आवाज मध्यम मगर गहरी थी। ये बिक्से मेरा है, आशाद में इसी का हूं। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, तुम नहीं जानते ये क्या है। ये सब खत्म कर देगा। लेकिन जमील के कदम आगे बढ़ने लगे। आनी के छीनते हुआ में जमते जा रहे थे। वक्त जैसे राग गया हो। दूर बिजली चमकी और लम्हे भर को सड़क पूरी रोशन हो गई। औरत ने देखा, जमील के पीछे एक साया खड़ा था। लंबा, धुंधला, इंसानी शक्ल जैसा मगर चेहरा बगैर खदोखाल के। औरत ने खौफ से आंखें बंद कर ले। तुमने इसे जग्गा दिया है, इसने रूहानसी आवाज में कहा। वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। जमील ने बिक्से सीने से लगा लिया। मैं अकेला नहीं था खाला जी, मैं कभी अकेला नहीं था। औरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। खाला जी, ये लफ्ज सुनकर इसका दिल लरज गया। इसने कांपते हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा। नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। मैं वही हूं, जमील ने धीरे से कहा। वो जिसे तुमने बरसों पहले दरिया के किनारे छोड़ दिया था। बारिश ने जैसे अपनी रफ्तार तेज कर दी। सड़क पर तूफान सा उठने लगा। औरत की चीख गुम हो गई। मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था, वो रुपई। मैं मजबूर थी। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे वो बिक्से बचाना था। और तुमने बच्चे को कुर्बान कर दिया। जमील की आवाज अब इंसान की नहीं रही थी। वो किसी गहरे कुनवे से आती हुई गूंज लग रही थी। मैं हर रात वो लम्हा याद करता था, जब तुमने मेरा हाथ छोड़ा और पानी ने मुझे निगल लिया। मैं चीखता रहा, मैं तुम्हें बुलाता रहा, मगर तुम वापस नहीं आए। औरत जमीन पर गिरकर रो रही थी। मैं पछताती रही। हर दिन, हर रात मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुमने बिक्से ढूंढा, मुझे नहीं। जमील की आंखों से रोशनी भड़कने लगी। आसमान गिरजा, बिजली चमकी। इस रोशनी में जमील के पीछे वो साया अब वाज़े हो गया था। वो किसी इंसान जैसा नहीं था। इसकी हरकतें धुंध की तरह बहती हुई थीं।
اس کے ہاتھ لمبے اور انگلیاں تیز دھار خنجر جیسی۔ یہ تمہاری سزا ہے، جمیل نے آہستہ کہا۔ اس نے کہا تھا جس نے مجھے بچایا اسے وہ دے گا جو اس کا حق ہے۔ عورت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے مت چھوڑو جمیل، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ جمیل نے سر ہلایا۔ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو بھوک میں سینے سے لگائے۔ تم نے مجھے خوف میں دریا کے حوالے کیا۔ وہ آگے بڑھا، سایہ بھی اس کے ساتھ بڑھا۔ عورت پیچھے ہٹتی گئی، مگر اس کے پیچھے کار تھی۔ اس کی کمر دروازے سے ٹکرا گئی۔ بکسے کی روشنی تیز ہوتی گئی۔ اب وہ اتنی چمکدار تھی کہ آنکھیں بند کیے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، وہ سب ختم کر دے گا۔ جمیل نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر ختم ہونے دو۔ بکسے کھل گیا۔ روشنی پھٹ گئی جیسے دن رات میں ٹوٹ گیا ہو۔ بارش کی ہر بوند رک گئی۔ ہوا میں ایک سنسناتی خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ ساکت۔ پھر آہستہ آہستہ آوازیں واپس آنے لگے۔ بارش کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ، ہوا کا شور، اور دور کہیں کسی بچے کی ہنسی۔ جب عورت نے آنکھیں کھولیں، سڑک خالی تھی۔ نہ بکسے، نہ جمیل، نہ سایہ۔ صرف اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی سنہری زنجیر تھی۔ اس پر ایک نام کنڈا تھا، جمیل۔ اس کے آنسو بارش میں مل گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز ہوا میں گم ہو گئی۔ مگر ہوا میں اب بھی جمیل کی مدھم سی سرگوشی تھی۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ مگر وہ نہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے عورت نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ٹھنڈا سا ہاتھ رکھا ہو۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ پیچھے صرف بارش تھی، مگر سڑک کے کنارے ایک بچہ کھڑا تھا۔ وہی ننگے پاؤں، وہی بھیگی قمیص، وہی خالی نظریں، اور اس کے لڈوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عورت کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز نہیں نکلی۔ بچہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ بارش میں اس کا وجود دھند میں تحلیل ہونے لگا، اور آخر میں صرف وہ سنہری چمک باقی رہ گئی جو اس کے ہاتھوں سے چھو کر زمین پر گر گئی، اور زمین نے اسے خاموشی سے نگل لیا۔ عورت کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ہر دھڑکن گویا سینہ چیر کر باہر آنا چاہتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹی، مگر سڑک ختم ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک گہری نالی تھی جس میں بارش کا پانی طوفان کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہوا میں نمی کے ساتھ خوف کی بو گھل چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ جگہ اب دھند میں لپٹی ہوئی تھی جہاں چند لمحے پہلے وہ بچہ کھڑا تھا۔ یہ خواب نہیں ہو سکتا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ مگر زمین پر پڑی وہ سنہری چمک اب مدھم پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی نے زمین کے اندر ایک دل دفن کر دیا ہو جو اب آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا ہو۔ ہر دھڑکن کے ساتھ زمین ہلکی سی کپکپاتی۔ عورت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے زنجیر اٹھائی اور مٹھی میں زور سے بھینچ لی۔ زنجیر گرم تھی، ایسی گرمی جیسے کسی نے آگ کے شعلے میں سے نکالی ہو۔ جمیل، وہ سسکیوں میں بولی، تم کہاں ہو میرے بچے؟ بارش تھم گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتی ہے۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، مگر جیسے وہ بھی کسی اندھیرے خوف سے ڈرے ہوئے ہوں۔ اچانک ایک سایہ عورت کے پیچھے سے گزرا، بہت تیز، مگر اتنا واضح کہ دل دہل گیا۔ وہ فوراً موئی۔ پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف ہوا چل رہی تھی، مگر اس ہوا میں کوئی سانس چھپی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قریب کھڑا ہے، مگر نظر نہیں آتا۔ عورت نے کانپتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ چابی سوراخ میں نہیں جا رہی تھی۔ اللہ مدد کر، اس کے ہونٹوں سے بس یہی نکل رہا تھا۔ بمشکل چابی گھومی، انجن نے ایک چیخ جیسی آواز نکالی اور بند ہو گیا۔ پھر لائٹیں ایک لمحے کو جلے، اور اسی لمحے عورت نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل سڑک کے درمیان، بارش میں بھیگا ہوا، مگر اس بار اس کے چہرے پر کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اب مکمل سیاہ تھیں، بغیر پتلی کے، بغیر زندگی کے۔ جمیل، اس نے کار کے اندر سے کانپتی آواز میں کہا، میرے بیٹے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ بچے کے لب ہلکے سے ہلے، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ پھر اچانک اس نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ کار کی اگلی ونڈ شیلڈ پر دھند جمع ہونے لگی، اور اس دھند پر کچھ لکھا جانے لگا، الفاظ جیسے کسی غیبی انگلی سے تراشے جا رہے ہوں۔ تم نے مجھے دیا تھا، اب وہ تمہیں چاہتا ہے۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی، مگر انجن جیسے کسی قوت نے جکڑ لیا تھا۔ گاڑی ہلتی رہی مگر چلی نہیں۔ اس نے پیچھے دیکھنے کے لیے موا۔ پیچھے کی سیٹ پر پانی جمع تھا۔ آنی کے اندر سے کسی کے چھوٹے چھوٹے پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ پاؤں آہستہ آہستہ اوپر آنے لگے۔ عورت کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگائی۔ زمین پر آتے ہی وہ پھسل گئی، گھٹنے چھل گئے، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ اندھیرے میں بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے بارش کی آواز بدل گئی تھی، اب وہ بوندیں نہیں، قدموں کی چاپ لگ رہی تھی۔
مجھے بخش دو، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، وہ چیختی جا رہی تھی۔ میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر جواب میں صرف وہی آواز آ رہی تھی جو ہر سم گونج رہی تھی۔ لیکن میں مر گیا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی اتنی زور سے کہ سڑک لرز اٹھی۔ عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بچہ اب زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ اس کے ارد گرد وہی سنہری روشنی تھی، مگر اب وہ روشنی زنگ آلود لگ رہی تھی۔ سایہ بھی وہاں موجود تھا، مگر اب وہ بچے کے پیچھے نہیں، اس کے اندر تھا۔ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ عورت زمین پر گر پڑی۔ نہیں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم کوئی اور ہو۔ میں وہی ہوں، آواز ایک ساتھ کئی سمتوں سے آئی۔ میں وہ ہوں جو تمہاری محبت اور خوف کے بیچ پیدا ہوا۔ تم نے میرا جسم دریا میں چھوڑا، مگر روح نے راستہ خود بنا لیا۔ وہ مجھے لے گیا اور بدلے میں کچھ مانگا۔ اب وہ چیز تم ہو۔ عورت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لے لو سب کچھ، زیور، دولت، یہ زندگی، مگر مجھے چھوڑ دو۔ ہوا رک گئی، دھند اور گھنی ہو گئی، اور پھر ایک ٹھنڈا سا لمس عورت کے گال پر آیا، کسی بچے کے ہاتھ جیسا۔ تم نے کہا تھا، ماں واپس آؤ گی۔ عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کو امید چمکی۔ ہاں، میں واپس آئی ہوں میرے بچے، میں واپس آئی ہوں۔ بچے کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ زمین کے اندر سے شور اٹھا، پانی ابلنے لگا۔ زنجیر عورت کے ہاتھ سے چھوٹ کر خود بخود ہوا میں تیرنے لگی۔ وہ چمکی، پھر ٹوٹی، اور اس کے ذرے ہوا میں پھیل گئے۔ عورت کے ارد گرد سب کچھ روشنی میں ڈوب گیا۔ وہ چیخنے لگی، مگر آواز روشنی میں گم ہو گئی۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب صبح ہوئی، بارش تھم چکی تھی۔ شہر کے کنارے پولیس کو ایک گاڑی ملی جو خالی تھی۔ اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور ڈیش بو پر ایک چھوٹی سی زنجیر رکھی تھی، سنہری مگر جلی ہوئی۔ اور سڑک کے کنارے ایک بچہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ہاتھ میں وہی بکسے تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور دھیرے سے کہا، اب سب ختم ہو گیا، آشاد ابھی شروع ہوا ہے۔ بارش کے بعد کی وہ صبح عجیب تھی۔ آسمان ہلکی سرخی میں ڈوبا ہوا، جیسے رات نے آنسو بہا کر صبح کو جنم دیا ہو۔ سڑک اب بھی گیلی تھی، مگر ہوا میں ایک سرد، بھاری خاموشی تھی۔ پرندے نہیں بول رہے تھے، درختوں کی پتیوں پر لٹکی بوندیں کسی ادھورے واڑے کی طرح لرز رہی تھیں۔ شہر والوں نے کہا کہ وہاں ایک حادثہ ہوا تھا، کسی عورت کی کار ملی، مگر عورت خود غائب تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ پولیس نے معاملہ نامعلوم واقعہ کہہ کر بند کر دیا۔ مگر وہ جگہ اب ویسی نہیں رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں رات کو وہاں کسی بچے کی ہنسی سنائی دیتی ہے، کبھی بہت قریب، کبھی بہت دور، اور جب کوئی رک کر سنتا ہے تو وہ ہنسی آہستہ آہستہ رونے میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا، ننگے پاؤں، بھیگا ہوا، ہاتھ میں ایک پرانا بکسے لیے سڑک کے کنارے بیٹھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ پھر جب کوئی قریب آتا ہے تو وہ دھیرے سے مسکرا کر کہتا ہے، ماں واپس آئے گی، اور اگلے ہی لمحے غائب ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے اس علاقے میں کوئی رات کو اکیلا نہیں چلتا۔ گاڑیاں خود بخود سست ہو جاتی ہیں، اور کچھ ڈرائیور کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں، کار کی کھڑکی پر ایک ننھا سا ہاتھ چھپک جاتا ہے، آنی سے بھیگا، سرد مگر نرم۔ پھر وہ ہاتھ غائب ہو جاتا ہے، مگر شیشہ اندر سے دھندلا رہ جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عورت کی دولت، اس کا نام، اس کی کوٹھی، سب وقت کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ بس اس کہانی کے نشانات رہ گئے، ایک پرانا بکسے جو کبھی بند نہ ہوا، ایک زنجیر جو راکھ بن چکی تھی، اور ایک بچہ جس کی مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ کہتے ہیں جب چاند پوری طرح نکلتا ہے اور ہوا میں بارش کی خوشبو گھلتی ہے تو سڑک کے کنارے ایک بچہ اب بھی بیٹھا ملتا ہے۔ وہ زمین پر انگلی سے کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دھیان سے دیکھے تو وہ لفظ صاف پڑھ سکتا ہے، معافی، اور پھر وہ مٹی پر پانی کی ایک بوند گرتی ہے، جیسے کسی نے اوپر سے آنسو بہایا ہو۔ وہ بوند لفظ کو بہا کر لے جاتی ہے، اور زمین خاموش ہو جاتی ہے۔ اس لمحے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر دراصل کہانی وہیں سے دوبارہ شروع ہوتی ہے، جہاں ایک ماں کا انتظار اور ایک بیٹے کی بے قراری کبھی نہیں تھمی۔ اگر تم نے اس کہانی کو محسوس کیا ہے، اگر کسی لمحے تمہیں لگا کہ دل بھاری ہو گیا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ کچھ کہانیاں سنی نہیں جاتی، وہ دل میں بس جاتی ہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ ایسی کہانیاں تم تک بار بار پہنچتی رہے، ایسی داستانیں جو تمہیں رات بھر سوچنے پر مجبور کر دے، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو، کیونکہ اگلی کہانی شاید تمہارے اندر کے کسی راز کو جگا دے، کسی درد کو چھو لے، شاید کسی بھولی ہوئی دعا کو زندہ کر دے۔ سبسکرائب کرو، کیونکہ کہانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔